बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहव के उर्दू के लेक्चर नंबर 66 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं आराम व सुकून, जिसके मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज। उम्मीद है आप सब नोट्स आपको मिल चुके होंगे। हमने इससे पहले के लेक्चर्स में सबक की मश्क जो है वो ज़बानी उसकी वजाहत की थी। थोड़ा मुख्तसरन मैंने आपको उसका थोड़ा सा तारुफ करा दिया था मश्क का। अब मैं आपको नोट्स की पढ़ाई करवाऊंगी, तो आप अपने नोट्स निकाल कर बैठ जाइए। उन नोट्स की हम पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और याद करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। नोट्स में आप आ जाएं सबक आराम व सुकून पर और इसके सवालात निकालें। ये एक सवाल नंबर 7 जो है ये हमने बुक पे किया था ना, इसको भी देख लें, एक नज़र टैली कर लें। सवाल नंबर 7, खाली जगहों में दुरुस्त हुरूफ का इस्तेमाल करें। ये मैं आपको बुक पे करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। हसन ने नोमान से कहा, मिसबाहुल हक ने फ़कीर को रोटी दी, नवीद ने इरफान के भाई को बुलाया, मैं असगर से मुलाकात को गया और मरियम को लाहौर जाना है। ये हरूफ से हमने इसको फिल कर दिया बुक पर, ठीक है। ये आपके बुक पर मौजूद हैं। इसके बाद है तस्कीर व तानीस वाले अल्फाज। सवाल नंबर 5, मुज़क्कर इस्तेमाल होने वाले और मुअन्नस इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अलग करें। ये देखें, वैसे तो हमने सिर्फ आपको यहाँ पर निशानदही कर दी है कि मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज कौन से हैं, लेकिन बेहतर है कि आपको इसको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर जुमलों में इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि ये अल्फाज जो हैं वो जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किए जाएं कि उनकी तस्कीर व तानीस, यानी कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। ये देखें, अल्फाज आराम, लफ्ज़ आराम जो है वो मुज़क्कर है। बीमारी के बाइस मैंने 3 घंटे आराम किया। उसके बाद है ताकीद, लफ्ज़ ताकीद मुअन्नस है। उस्तानी साहिबा ने मुझे झूठ ना बोलने की ताकीद की। यहाँ पे जो की आया है तो इससे पता चलता है कि लफ्ज़ ताकीद मुअन्नस है। वादा, लफ्ज़ मुज़क्कर है। अली ने अपना वादा निभाया, ठीक है। निभाया और अपना, ये दोनों ऐसे हैं जो इसके मुज़क्कर होने की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 4, ज़रूरत, मुअन्नस, वालिदैन हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरी मदद की। नंबर 6, खामोशी, मुअन्नस है। सर्दियों में शाम होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर है नंबर 7, दर्द, मुज़क्कर है। कल शाम से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। नंबर 8, पैगाम, मुज़क्कर है। पुराने ज़माने में कबूतर ने शहजादी को सहेली का पैगाम पहुंचाया। अब देखें, इसमें अगर आप और जुमले इस्तेमाल करें, ये यहाँ पे ये जो पहले वाला जुमला है, ये जुमला ग्रामर के लिहाज से तो सही है, लेकिन इसमें इस लफ्ज़ की तस्कीर व तानीस वाज़ेह नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो। उसके बाद है क़यामत, लफ्ज़ मुअन्नस है। जवान बेटे की मौत से माँ पर क़यामत टूट पड़ी, ठीक है। ये हो गए तस्कीर व तानीस वाले जुमले। इसके बाद इसमें मुहावरे की तारीफ है। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो अहले ज़बान का मुरत्तब करदा हो यानी उनका तरतीब दिया गया हो, उनका बनाया गया हो, और जिसके हकीकी के बजाय मजाजी माने मुराद दिए जाएं, मुहावरा कहलाता है, ठीक है। ये मुहावरे की तारीफ है कि मुहावरा जो है वो असल मानों में इस्तेमाल नहीं होता, और ये अहले ज़बान जो उर्दू ज़बान के करता धरता हैं, जो उर्दू ज़बान के तख्लीक़कार हैं, ठीक है, और उसके माहिरीन हैं। अच्छा, मिसाल, कसम खाना, दिल से उतरना, सर पर चढ़ना, ठीक है। ये उसकी कुछ मिसालें हैं। अब आपको ये बताया गया था ना कि कोई से 5 मुहावरे लिखकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नोट्स में आपके मौजूद हैं,
آپ وہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو میں صرف مثال کے طور پہ تھوڑے سے بتا دیتی ہوں۔ آسمان ٹوٹنا، والد کے فوت ہو جانے سے جاوید پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک آنکھ سے دیکھنا یا ایک آنکھ دیکھنا، انصاف کا تقاضا ہے کہ امیر غریب سب کو ایک آنکھ دیکھا جائے، یعنی سب کو برابر سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں، پانی پھیر دینا، نالائق لڑکے نے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بول بالا ہونا، دنیا میں ہمیشہ صداقت کا بول بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے محاورات کے جملے۔ اب آتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کیا ہدایات دی؟ اچھا، نوٹس میں ہم نے ہر پہلے سوال کے ساتھ لوازمات لکھے ہیں، سبق، مصنف، ماخوذ، ادبی حیثیت، نثری صنف، لیکن باقی کے ساتھ نہیں لکھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو نوٹس جو ہے وہ کم سے کم جگہ پر ہم لکھتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس نوٹس کا زیادہ برڈن نہ ہو، زیادہ پیجز نہ ہو۔ لیکن آپ نے ٹیسٹ میں، جو آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، اس میں آپ نے ہر سوال کے ساتھ حوالے سوال اور ذہنی خاکہ ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا جواب دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو یہ ہدایات دیں کہ وہ مریض کا خاص خیال رکھیں اور انہیں آرام و سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان کے کمرے میں کسی قسم کا شور و غل نہ ہونے دیں، کیونکہ اس سے اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے، اور خاموشی اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ اعصاب یعنی ذہن، جو ذہنی نظام ہے نا، اس کو اعصاب کہا جاتا ہے، نروس سسٹم۔ اور تقویت، طاقت، توانائی۔ چونکہ صاحب خانہ مصروف زندگی گزارتے تھے اور سارا دن دفتری امور میں مصروف رہتے تھے، اس لیے ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے باعث بیمار پڑ گئے، اور ڈاکٹر کے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال ہے، صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون کیوں نہ مل سکا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون اس لیے نہ مل سکا کیونکہ ان کے گھر کا ماحول پرسکون نہ تھا، کسی طرح بھی پرسکون نہ تھا۔ ان کی بیوی ایک کم تعلیم یافتہ اور باتونی عورت تھی جو مسلسل بولتی رہتی۔ بچہ کھلونا گاڑی چلا کر شور پیدا کر رہا تھا، پڑوس سے اونچی آواز میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نوکر بھی کبھی جھاڑو لگا کر تو کبھی ریٹھے کوٹتے ہوئے شور میں اضافہ کر رہا تھا۔ گھر سے باہر ایک فقیر بھی بلند آواز میں صدائیں لگا رہا تھا۔ ان مختلف قسم کی آوازوں کی وجہ سے صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون نہ مل سکا۔ اگلا سوال ہے، صاحب خانہ نے دفتر کے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی؟ صاحب خانہ نے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو اس لیے ترجیح دی کہ انہیں اپنے گھر میں ہونے والے شور شرابے اور بیوی کی باتونی طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا بھی آرام و سکون نہ مل سکا۔ ان کے گھر کا ماحول کسی طرح بھی آرام کے قابل نہ تھا، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں دوا سے زیادہ آرام کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے تھے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود گھر کا کوئی بھی فرد ان کے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھ رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا کر دفتر چلے گئے اور اپنے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو ترجیح دی۔ اگلا سوال دیکھیں، اس ڈرامے سے بیگم صاحبہ کی شخصیت کے کون کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ کہ بیگم صاحبہ کس قسم کی شخصیت کی حامل ہیں، کس قسم کی شخصیت رکھتی ہیں؟ اس ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ بیگم صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہیں، وہ اپنے شوہر سے ہمدردی بھی رکھتی ہیں اور ان کی بیماری کے پیش نظر اپنی طرف سے ان کی تیمارداری کرنے اور خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، ساتھ ہی انہیں زیادہ کام کرنے سے بھی منع کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک باتونی خاتون ہے جو تیمارداری کے اصولوں سے بھی واقف نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں اور انسانی نفسیات سے بھی آگاہی نہیں رکھتی ہیں، اس لیے ان کی غلط حرکتوں اور بے احتیاطی کی وجہ سے گھر کا ماحول انتہائی بے سکون رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال۔
اس ڈرامے کے ذریعے مصنف نے بہت خوبصورت اور مزاحیہ انداز میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، مگر انجانے میں گھر کے افراد ہی اکثر گھر کا آرام و سکون برباد کر دیتے ہیں۔ سارا دن گھر میں بے وجہ شور ہوتا ہے۔ کئی قسم کی ذہنی بیماریاں صرف شور اور بے سکونی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار نہ ہو تو افراد خانہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیراگراف چینج۔ گھر کی خواتین گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مصنف نے ایک ایسی خاتون کا کردار پیش کیا ہے جو بہت باتودی ہے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے گھر کا ماحول اور سکون برباد کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مرکزی خیال۔ اب دیکھیں خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ، پہلے حوالہ ہے پھر خلاصہ ہے۔ حوالے ضروری نہیں ہے کہ آپ پیراگراف میں لکھیں، پوائنٹس کی صورت میں بھی حوالہ لکھا جا سکتا ہے، بلکہ پوائنٹس کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے، زیادہ اس میں وقت آپ کا جو ہے وہ بچتا ہے۔ اس سبق میں ہے کہ صاحب خانہ بے آرامی اور تھکاوٹ کے باعث بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دوا سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اس پر بیوی کہتی ہیں کہ کئی بار زیادہ کام کرنے سے منع کیا ہے لیکن میری سنتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ اگر روزانہ آرام کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو بیمار پڑنے پر بہت زیادہ وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کی تاکید کے باوجود صاحب خانہ کو گھر میں آرام نہ مل سکا کیونکہ ان کی بیوی ایک باتونی اور ناسمجھ عورت تھی۔ وہ تیمارداری کے آداب سے واقف نہ تھی، اسی لیے مریض کے کمرے میں خوب شور تھا۔ بچے کے کھلونے کی آواز، ملازم کے ریٹھے کوٹنے کی آواز، گلی میں فقیر کی صدا اور پڑوس میں بھی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی بیگم صاحبہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ان سب باتوں سے صاحب خانہ سخت اذیت کا شکار ہو گئے۔ سونے پر سہاگا بیوی کی سہیلی نے فون پر اس قدر تکرار کی کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ گھبرا کر اٹھے، اپنی ٹوپی اور شیروانی لی اور دفتر کو روانہ ہو گئے تاکہ وہیں کچھ آرام و سکون مل سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کے خلاصہ۔ اب ہے اقتباسات۔ اس کے اقتباسات دیکھیں۔ سکہ گھر میں، ٹھیک ہے، جو پیراگراف ہے نا، سکہ گھر میں بہرے رہتے ہیں کیا، ٹھیک ہے، جب سکہ جو ہے وہ زور زور سے دروازے پر دستک دیتا ہے اور بیگم صاحبہ غصہ ہوتی ہیں۔ اس کا بھی حوالہ متن یہاں پر آپ کو پیراگراف میں دیا گیا ہے، لیکن بہرحال آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے حوالہ متن۔ سیاق و سباق دیکھیں۔ اس سبق میں مصنف ایک بیمار صاحب خانہ کا حال بیان کرتے ہیں جن کی بیوی ایک کم تعلیم یافتہ اور باتونی عورت تھی۔ صاحب خانہ بے آرامی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے تھے۔ ان کی بیماری کی اصل وجہ گھر میں ہونے والا شور و غل اور بے سکون ماحول تھا۔ ڈاکٹر نے بھی دوا سے زیادہ آرام کی تاکید کی اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ صاحب کے آرام کا خاص خیال رکھیں، لیکن ارد گرد کے پرشور ماحول اور بیگم صاحبہ کے باتونی پن کی وجہ سے صاحب خانہ کو ایک پل بھی آرام نہ مل سکا۔ اب ہے وضاحت طلب اقتباس میں بیگم صاحبہ سکہ یعنی ماشکی، اس کو بہشتی بھی کہا جاتا ہے، اچھا، سکہ کو ماشکی کا لفظ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک مترادف جو ہے وہ بہشتی بھی ہے، پانی پلانے والا، کو دروازہ زور سے بجانے پر ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی ہیں۔ اگرچہ وہ خود مسلسل بول کر صاحب خانہ کی بے آرامی کی وجہ بن رہی تھی، لیکن جب سکہ نے دروازے پر زور سے دستک دی تو وہ چلا اٹھی اور سکہ کو برا بھلا کہنے لگی کہ اتنی زور سے کنڈی کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی بہرے تو نہیں کہ دروازے پر ہونے والی دستک نہ سن سکیں؟ ان بدبختوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ گھر میں کوئی مریض پڑا ہے جسے ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے اور کسی قسم کا شور ان کے لیے مضر صحت ہو سکتا ہے۔ خاتون مزید کہتی ہیں کہ ماشکی سے میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ صبح سویرے پانی لایا کرے، لیکن پھر بھی یہ روزانہ دیر ہی سے آتا ہے۔ اب تو اچھی خاصی دوپہر ہو چکی ہے، یعنی دن آدھا ڈھل چکا ہے۔ اس بدبخت کو کئی بار تاکید کی ہے لیکن ہر بار انسنی کر دیتا ہے۔ آئندہ اس قدر دیر سے آیا تو میں اس کی چھٹی ہی کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی دیکھیں اس کی ایکسرسائز آرام و سکون کی، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی اور یہاں تک آپ کا یہ نوٹس جو ہے مکمل ہو گئے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم
اگلا کام کریں گے، اگلے سبق کی طرف جائیں گے، لیکن بچے یہاں تک آپ نے اپنے نوٹس کی ریڈنگ، پراپر ریڈنگ اس میں دیکھیں اہم الفاظ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا بھی ہوا ہے، لیکن آپ نے بھی اسی طرح اپنے ٹیسٹ میں، آپ کا جو بھی منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے یا ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے مسٹ اسی طرح اس کو رائٹ کرنا ہے اور ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، اپنی خوش خطی پر بھی فوکس کریں۔ نوٹس ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رائٹنگ پریکٹس چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ رائٹنگ پریکٹس بہت ضروری ہے، کلاس 9 میں رائٹنگ پریکٹس جو ہے یہ آپ لوگوں کو مسٹ کرنی ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنی رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو اسی طرح جاری رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلا سبق پڑھیں گے۔ یہاں تک اپنے نوٹس کی لرننگ کریں، اپنے سبق کی پڑھائی کریں خود، ٹھیک ہے نا؟ اس کے دیکھیں مصنف کا تعارف ہم نے آپ کو لکھوایا تھا، لیکن بہرحال بک پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ بک پہ آپ کے پاس مصنف کا تعارف مکمل موجود ہے، تو بس یہاں تک آپ اپنے نوٹس کی پڑھائی اور تیاری مکمل رکھیں۔